अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हलचल हो रही है और पीटीआई के अब एहतजाज का अगला लाएअमल क्या होगा और ये जो आईनी तरमीम है इस पर मामला क्या है। तो देखिए, तीनों पर चीज़ें फंसी हुई हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो आपको चीज़ दिखाएंगे वो बहुत दिलचस्प है और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस्लामाबाद अब की क्या हालत है। नई इस्लामाबाद की जो पुलिस की इंतज़ामिया है, पुलिस के सरबराह हैं, पुलिस की हायर जो टीम है, उनकी क्या हालत है, ठीक है, और उस वजह से फिर शहर की क्या हालत है। मैं इस वक्त मारगला रोड पर मौजूद हूँ। ये वो वाहिद रास्ता है जो अब आपको शाहराह दस्तूर पर लेके जा सकता है, यानी कि रेड जोन में लेके जा सकता है। और पाकिस्तान की जो तमाम बड़ी जो की इमारतें हैं वो शाहराह दस्तूर पर ही वाक़या हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, प्रेसिडेंसी, पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान, दफ्तर ख़ारजा, एफबीआर, वफाकी मोतसिब, फिर जिसे कहते हैं तमाम वजारतें शाहराह दस्तूर पर वाक़या हैं। ठीक है, जितनी आपकी वफाकी वजारतें हैं सवाए एक आबी वसाइल की तमाम शरह दस्तूर पर हैं। वो मिनिस्टर्स, वो इनक्लेव भी उधर वाक़या है, जजेस इनक्लेव भी वहाँ पे वाक़या है। तो अब इन तमाम जगहों पर हज़ारों लोग जॉब करते हैं। हज़ारों में सेफली कह रहा हूँ, हो सकता है लाख के करीब ही जाते हो। हज़ारों सरकारी मुलाजमीन हैं जो जॉब करते हैं। इसके अलावा हज़ारों लोग वो होते हैं जिन्होंने रोज़ अपने कामों के सिलसिले में इन वजारतों में जाना होता है। किसी ने सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, किसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बाय द वे उधर ही है, किसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना होता है, किसी ने फ़ॉरेन ऑफिस जाना होता है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी शायद दस्तूर पे है, किसी ने वीज़ा लगवाना है उसने वहाँ पर जाना है। तो आप कह लें कि डेली लाखों लोगों ने दाखिल होना होता है। अब शाहराह दस्तूर पर पहुँचने के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू भी कहलाता है और जो पाकिस्तान का रेड जोन भी है, ठीक है, उस पर पहुँचने के जो रास्ते हैं, एक सरीना होटल के सामने से रास्ता जाता है, एक नादरा चौक से रास्ता जाता है, एक डी चौक से जाता है, एक मैरिट होटल से जाता है और एक ये मारगला रोड से जाता है। तो कुल 5 रास्ते जो हैं वो आपको शाहराह दस्तूर से मिलाते हैं। तो पांचों रास्तों पर होता है रश, लेकिन फिर भी वो रश मैनेजेबल होता है। अब जबकि इमरान खान साहब ने कॉल दी 4 अक्टूबर को डी चौक की, तो उसके बाद की इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने बाकी 4 रास्ते कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिए। ठीक है, अब बचा 5वां रास्ता जो वाहिद था ये मारगला रोड का। और यहाँ पर हालात ये हैं कि इतनी बड़ी ट्रैफिक की लेन है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सेफली भी आपको कहूँ तो इस वक्त 1500 से 2000 गाड़ी इस वक्त शाहराह दस्तूर पर पहुंचने के लिए ये लाइन में लगी हुई है। ठीक है, और ये देखें बम्पर टू बम्पर गाड़ियां जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मेरे बाएं तरफ 7th एवेन्यू है। 7th एवेन्यू पर F6 से गाड़ियों की लाइन शुरू हो रही है। ठीक है, और 7th एवेन्यू 4 लेन रोड है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इस वक्त तो जब गाड़ियाँ जुड़ जाती हैं तो 5-5 लेन्स भी बन जाती हैं। ये मारगला रोड भी 3 लेन है, लेकिन इस टाइम गाड़ियाँ जुड़ जुड़ के ये 4 लेन बनी हुई है। ठीक है, इतनी गाड़ी। और आपको पता है ये 7th एवेन्यू पे मैं खड़ा इस वक्त के कॉर्नर पे खड़ा बात करूँ ताकि आपको मारगला रोड भी दिखा सकूँ और 7th एवेन्यू की रश दिखा सकूँ। लेकिन ये जो मारगला रोड का रश है, जो ये ट्रैफिक जैम शुरू हो रहा है, ये फैसल मस्जिद वाले चौक से शुरू हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन कुछ ना करते हुए तकरीबन 5-1 किलोमीटर का, अगर मैं बहुत कम करके कहूँ तो ये ट्रैफिक जैम है, ये गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। और ये इस्लामाबाद है जो कराची की तरह डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, यानी कि बहुत रश वाला शहर नहीं है। लाहौर की तरह बहुत ज़्यादा रश वाला शहर नहीं है कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, बाइक, हर जगह पर ट्रैफिक हर वक्त फंसी रहती है। ये इस्लामाबाद है, ये यहाँ की हालत है। और थैंक्स टू शहबाज शरीफ साहब सरकार, थैंक्स टू वफाकी हुकूमत की मुंतखब करदा जो पुलिस टीम है, अली नासिर जैदी साहब है, फ्रंट रॉन्ग, ठीक है, वो नासिर कुछ सब, ठीक है,
ان لوگوں کا آپ لوگ خصوصی شکریہ ادا کیجیے جنہوں نے اتنی محنت سے آ کر، یہ ابھی ان کو آئے ہوئے 3-4 ماہ ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اسلام آباد کو تباہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں اب ڈکیتیاں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ آپ اب جس طرح ماضی میں ہم سڑکوں پہ آزادی سے گھوم لیتے تھے، اب کراچی کی طرح ہمیں یہاں پر بھی باہر نکلتے ہوئے موبائل لے کر جاتے ہوئے، کہ اگر ہم آن فٹ جا رہے ہوں یعنی کہ پیدل جا رہے ہوں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کوئی گن پوائنٹ پہ لے نہ جائے، ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، بالکل سینٹورس کے سامنے F8 میں وہ ایک بلڈنگ کے باہر آ کے کس انداز میں گینگسٹرز کے انداز میں، مافیا کے انداز میں وہ آتے ہیں، کوئی جیسے ملیشیا ہو پرائیویٹ لے کے اپنی آ رہا ہو، 12-15 لوگ اپنی گاڑیوں سے چھلانگیں لگاتے ہیں، فائر کھول دیتے ہیں، اندر سے بھی فائرنگ شروع ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے، لائک فلمی سین۔ اور یہ کیسے ہو رہا ہے؟ F8 اور یہ جو ایریا ہے سینٹورس والا، یہ اسلام آباد کا سب سے پرائم جگہ ہے، سب سے سیف جگہ ہے، ہارٹ آف دا سٹی ہے، وہاں پر ہو رہا ہے۔ کوئی دور دراز اسلام آباد کے آؤٹ اسکرٹس میں نہیں کہ کہیں کوئی باہر، اسلام آباد کے دل میں ہو رہا ہے۔ تو یہ اسلام آباد پولیس کی پرفارمنس ہے، ابھی آپ پرفارمنس دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور جو جتنے شہری اس ٹائم خوار ہو رہے ہیں، 90% دل میں وہ القابات اسلام آباد پولیس کے ان لوگوں کو اور اس حکومت کو دے رہے ہوں گے کہ جسے کہتے ہیں نا، بس ناقابل بیان اور ناقابل اشاعت زبان ہوگی وہ۔ تو بہرحال ایک خوف کا عالم تو طاری ہے، ٹھیک ہے، شہر کو ایک عجیب و غریب شہر میں بدل دیا گیا اسلام آباد کو۔ ہم جو اسلام آباد کے رہنے والے تھے، مجھے 25 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے، ہم لوگ کو لگتا تھا کہ اسلام آباد سے زیادہ سیفسٹ کوئی شہر نہیں ہے، اسلام آباد سے زیادہ خوبصورت شہر کوئی نہیں ہے، اتنی گرینری ہے اسلام آباد میں، لوگ آپ کو تنگ نہیں کرتے، بادر نہیں کرتے، آپ کی لائف ہے، آپ کی پرائیویسی ہے، کوئی آپ کی زندگی میں جسے کہتے ہیں نا وہ نہیں گھستا کہ آپ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اب اسلام آباد کا ماحول ایسی حرکتوں کی وجہ سے بدل رہا ہے، اب اسلام آباد شہر کا مزاج بھی بدلنے لگا ہے۔ تو یہ کریڈٹ تو بہرحال انہی لوگوں کو جاتا ہے۔ اب ذرا آگے آ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کل کا۔ تو دیکھیے، علی امین گنڈا پور صاحب کی تو دلیری آپ نے دیکھ ہی لی، ٹھیک ہے۔ تو یقین کیجیے کہ اتنی دلیری پر پی ٹی آئی کو ان کو خود سے نشان حیدر کے لیے نامزد کر دینا چاہیے کہ وہ پڑھے کہاں رہے، رکھا کسی نے ان کو ہوا تھا، ٹھیک ہے، جا کے وہ کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں۔ کل رات تک بھی میں وہاں تھا اور آج میں آیا ہوں 12 ضلع کراس کر کے ہیں۔ وہ یاد ہے کہ انڈین مووی کا گانا سنتے تھے، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب 12 ضلع کراس کر کے کل پہنچے، یعنی کہ کل رات وہ ادھر ہی تھے، پرسوں رات، اور کل وہ نکلے ہیں اور پھر وہ گئے ہیں۔ ان کو کل پھر ہم کہیں گے صبح 11 بجے کے بعد ان کو آزادی دی گئی، اور وہ بھی محدود آزادی تھی، ذرائع بتاتے ہیں، اور اس محدود آزادی میں ان کو پشاور پہنچایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دن سے ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ وہ نصرت جاوید صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے کے پی اسمبلی کے اجلاس میں جا کر شامل ہو، اور اسی لیے کے پی اسمبلی کا اجلاس جو 2 بجے دن بلایا گیا تھا وہ پھر تاخیر کا شکار ہوتا رہا، شام تک جاتا رہا، اور اسی لیے جس قسم کے علی امین گنڈا پور صاحب نے جا کے اسپیچ کی کے پی اسمبلی میں، لوگ سرپرائز نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہوتا نا کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب سے کہ 12 ضلعوں سے آیا ہوں، وہاں پہ موبائل نہیں چل رہا تھا، بھائی اسلام آباد اور پنڈی میں تو موبائل سروس بند تھی، یہ آپ کون سے ضلعوں میں تھے جہاں پر موبائل سروس بند تھی، ٹھیک ہے۔ اور ذرا کو بتائے نا کہ اسلام آباد اور پشاور کے درمیان کتنے ضلع بنتے ہیں جہاں سے علی امین گنڈا پور صاحب چھپ چھپ کے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ اتنے خفیہ، موبائل چل رہا نہیں تھا، کسی کو بتا نہیں سک رہے تھے، 2 دن سے چھپے ہوئے تھے، 2 دن سے بھی نہیں بتا سک رہے تھے، جبکہ 2 دن اسلام آباد میں تھے تو یہاں پر بھی موبائل، مطلب اتنی مزہ کی سٹوری۔ تو ہیٹس آف ٹو پی ٹی آئی کے لوگ اگر وہ اسٹوری کو بائی کرتے ہیں تو یقیناً وہ خراج تحسین کے جسے کہتے ہیں وہ حقدار ہیں، اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر کوئی آپ کو جو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہانی مانیں ان کو بھی کوئی میڈل شیڈل دینا چاہیے۔ اور اب اگر عمران خان بھی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین ہیں، وہ بھی اگر اس اسٹوری کو بائی کرتے ہیں، اور یہ اسٹوری ان کی کنسنٹ سے نہیں دی گئی، اور علی امین گنڈا پور ان کی کنسنٹ سے واپس نہیں گئے، اور علی امین گنڈا پور نے جو یہ ڈرامہ کیا ان کے کنسنٹ سے نہیں ہوا، تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کو صرف وزارت اعلیٰ سے نہیں فارغ کر دینا چاہیے،
علی امین گنڈاپور صاحب کو پی ٹی آئی سے بھی فارغ کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اتنا ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے عام کارکن ادھر ماریں کھائیں، سارا دن آنسو گیس کھائیں، ٹھیک ہے؟ گرفتاریاں دیں، 500 سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ خواتین سمیت گرفتار ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے وزیر اعلیٰ کی حالت یہ ہو، جس کے پاس اتھارٹی بھی ہے، جس کے پاس سیکیورٹی بھی ہے، جس کے پاس جسے کہتے ہیں سپورٹ بھی ہے، وہ 2 دن کی سو کالڈ مہمانداری بھگت کے واپس جائے اور بھیگی بلی بناؤ، اور وہاں پہ جا کے آئی جی اسلام آباد کو دھمکیاں لگا رہا ہو، مطلب کچھ شرم کا مقام ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی تو بندہ کوئی شرم اور حیا کر لیتا ہے، تھوڑا تو انسان کے اندر غیرت ہونی چاہیے، لیکن اگر نہ ہو تو پھر شاید اب پاکستان میں عہدے بغیر جن میں غیرت نہیں ہوتی ان کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وزیر اعظم ہے ایک ہمارا شہباز شریف، ٹھیک ہے، کہنے کو چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کا، وہ گیراج میں کھڑا ہو کے آرمی چیف کو سلوٹ کر کے ریسیو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کا لیول جو ہے وہ آئی جی پنجاب سے، آئی جی اسلام آباد سے، پنجاب بھی نہیں، ایک صوبے کا نہیں، ایک شہر کا آئی جی، اس سے اپنی دشمنی بیان کر رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ نام لیا، نہ رینجرز کا نام لیتا ہے، نہ ایف سی کا نام لیتا ہے، جو فوج کی ذیلی ادارے ہیں سیکیورٹی کے، کسی کا نام نہیں لیتا۔ میں آئی جی نہیں چھوڑوں گا، آئی جی نے میری گاڑیاں توڑ دی ہیں، آئی جی نے کے پی ہاؤس توڑ دیا، تمہاری جرت کیسے ہوئی آئی جی؟ اتنا دلیر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، کیا بات ہے۔ آج عمران خان صاحب کی سماعت ہے کورٹ میں، آج آپ کو پتہ چل جائے گا وہ وہاں پر میڈیا کے سامنے کیا پوزیشن لیتے ہیں، اسی سے ان کے کارکنوں کو بھی ڈائریکشن ملے گی کہ کیا کارکن اس احتجاج کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا وہ اس احتجاج کو اب کال آف کر دیتے ہیں۔ کل سے ادھر پی ٹی آئی کے لوگ موجود تو نہیں ہیں، کل پورا دن کچھ نہیں ہوا، شام میں تھوڑی دیر کے لیے چند ایک لوگ آئے، لیکن وہ بھی پولیس نے بآسانی منتشر کر دیے۔ آج بھی جب میں آ رہا تھا تو بلو ایریا میں کم از کم پولیس رینجرز کی نفری موجود ہے بھاری تعداد میں، اور کہیں پر بھی آپ کو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ انہوں نے پوری طرح جو اپنی رٹ ہے وہ بحال کر لی ہوئی ہے، کم از کم یہ جناح ایونیو کے اوپر۔ شہر میں کنٹینر ابھی بھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں، شہر میں موومنٹ بہت مشکل ہے، اور اسی موومنٹ مشکل کا شاخسانہ یہ ہے کہ یہ آپ پیچھے ٹریفک جام دیکھ رہے ہیں، وہ آپ اس طرف دیکھیں گے تو وہ 7 ایونیو ہے جو آپ کو مارگلا روڈ سے کنیکٹ کر رہی ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ مارگلا روڈ پر بھی پوری کی پوری ٹریفک جام ہے۔ تو یہ سب شہر کہنے کو تو وہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے، لیکن وہ اجلاس تو 15 تاریخ سے ہے۔ شہر ابھی سے سائیں کر رہا ہے، ابھی سے بند کر دیا گیا ہے، ابھی سے شہر میں نقل و حرکت جیسے کہتے ہیں ناممکن بنا دی گئی ہے۔ آج اب کیونکہ آئینی ترمیم کا کھیل کھیلنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو ایک بڑی خبر دے دیں، وہ یہ ہے کہ ابھی بھی سٹینڈ بائی پہ تمام معاملات ہیں، کسی وقت بھی جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ اور سینٹ کا اجلاس طلب کر لیا جائے گا۔ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ویک میں طلب کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اس ہفتے کو جو ابھی گزرا ہے 2 دن پہلے، ایک جرمن فاؤنڈیشن ہے، وہ پاکستان سے ہر سال 8 پارلیمنٹیرینز کو جرمنی کے دورے پر لے کے جاتے ہیں، جس میں ایم این ایز اور سینیٹر ہوتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے ہفتے والے دن لے کے جانا تھا، تو جمعے کی شام کو ان کو جو اسپیکر آفس ہے وہاں سے کنوے کر دیا، کیونکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ڈپٹی اسپیکر بھی تھے اس ڈیلیگیشن میں، تو ان کو کنوے کر دیا گیا کہ ہم پارلیمنٹیرینز کو جرمنی نہیں بھیج سکتے، کچھ اہم امور کے سلسلے میں ان کی اسلام آباد موجودگی ضروری ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ موجودگی اسی لیے ضروری تھی کیونکہ اس وقت حکومت کو ایک ووٹ قیمتی ہے اس آئینی ترمیم کے لیے۔ تو اگر یہ لوگ کچھ دن کے لیے چلے جاتے جرمنی اور پیچھے سے آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ٹیبل کرنی ہوتی تو کیا کرتے؟ آج آپ دیکھیے نا 7 تاریخ ہو گئی ہے، اور 25 اکتوبر سے پہلے بقول بلاول بھٹو صاحب کے آپ نے آئینی ترمیم پاس کروانی ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کی جو آپ کوشش کر سکتے ہیں وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائزہ کو جو نوازنا ہے آپ نے وہ نواز سکتے ہیں، تو وہ اپنے 25 اکتوبر سے پہلے کرنا ہے۔ اور اب یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس وقت حکومت کو 7 ایم این ایز اور 5
سینیٹرز کی کمی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حکومت کو یہ بھی ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی طرح ڈیل کرے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک آن بورڈ نہیں آ رہے۔ سینٹ میں بھی 5 ووٹ کم ہیں، اور سب سے جو اہم اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ 2 ایم این ایز حکمران جماعت کے بھاگ گئے ہیں۔ کیا 2 ایم این ایز حکمران جماعت کے غائب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے وہ بیرون ملک ہیں پچھلے کئی ماہ سے، اسی تمام کھیل کی وجہ سے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو، آپ بس اتنا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ آپ فیصل آباد ڈویژن سمجھ لیجیے یا اس کے قریب کا کوئی شہر سمجھ لیجیے، تو اس پی ٹی آئی کے ایم این اے کے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس ایم این اے کو پیغام بھجوایا گیا ہے کہ آپ واپس آئیں، آپ نے آئینی امینڈمنٹ کے حق میں ووٹ کرنا ہوگا۔ تو جہاں پر مقابلہ اتنا سخت ہو تو وہاں پر آپ اتنا کلوز کال ہو، وہاں پر آپ کیسے، جسے کہتے ہیں وہ، اجازت دے سکتے ہیں اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز کو کہ آپ ایک جرمن فاؤنڈیشن کے ساتھ، جو کہ ہر سال یہاں سے ایم این ایز اور سینیٹرز لے کے جاتے ہیں دورے پر، ان کے ساتھ آپ اس سال بھی دورے پر چلے جائیں اور ان تاریخوں میں چلے جائیں۔ تو وہ دورہ اب منسوخ کر دیا گیا ہے، وہ یہیں پر ہیں۔ اور اب آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ سپریم کورٹ میں اب، جسے کہتے ہیں کل ایک اور، جسے کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کے پانی میں ایک اور پتھر کل پھینکا گیا، جس نے کل کچھ رپلز کریٹ کیے، لیکن اصل رپل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جو آنے والا ہے، بلکہ اصل جو لہر اٹھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ کے سابق 50 جو لا کلرکس ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور سپریم کورٹ کے تمام ججز کو، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فل کورٹ بلائیے اور اس آئینی ترمیم اور اس تمام سازش کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیے، اور ججز کو انہوں نے متحد ہونے کا پیغام دیا ہے کہ اس موقع پر آپ میں جو تقسیم ہے اس کو ختم کریں۔ تو یہ جن لوگوں نے جو سابق 50 لا کلرک ہیں، ان میں 2020 سے 2022 تک رہنے والی ایمن تیمور ہیں، اعتزاز اشر ہیں، 22 سے 23 تک رہے ہیں، علینا خرم ہیں، 20 سے 21 تک رہی ہیں، علی حسین گیلانی ہیں، 22 سے 23 تک رہے ہیں، اسد اللہ خان ہیں، 19 سے 20 تک رہے ہیں، اشر قاضی ہیں، 10 سے 12 تک رہے ہیں، عتیق شاہ کاکا کھیل ہیں، 16 سے 18 تک رہے ہیں، بی بی طیبہ کاکڑ ہیں، یہ 22 سے 24 تک رہی ہیں، بلال اعجاز ہیں، 15 سے 17 تک رہے ہیں، چودھری حارث اشتیاق ہیں، دینا ارم ہیں، فائزہ ہارون قاضی ہیں، فرتاش طارق ہیں، فضا خاور ہیں، غفران احمد ہیں، حمزہ ناصر ہیں، جگنو کاظمی ہیں، خدیجہ ملک ہیں، خلیل خان صاحبزادہ ہیں، خوشبخت نعیم ہیں، ماہم خاور ہیں، ماہنور الیاس ہیں، ماہنور وقار، مریم منصور، مہک ظفر، مہر جامی، سرور مظفر، مرزا معیز بیگ، مومل ملک۔ اب اس میں ایک چیز آپ کو دلچسپ بتائیں، ان میں جو جگنو کاظمی ہیں، یہ جو ابھی مصطفین کاظمی صاحب کو جو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ ان کی صاحبزادی ہیں، اور یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کی ٹیم میں تھیں۔ اور اسی طرح جو مرزا معیز بیگ ہیں، یہ 2018 سے 19 تک سپریم کورٹ میں لا کلرک رہے ہیں، اور یہ جسٹس مقبول باقر کے لا کلرک تھے، اور یہ جسٹس مقبول باقر کے بہت قریب ہیں، اور جسٹس مقبول باقر وہ ہیں جنہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو استراف رسمی میں بچایا تھا۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ کون کیا بول رہا ہے۔ پھر اسی طرح مومل ملک ہیں، اویس ارشد ہیں، حسن علی ہیں، عمر طور ہیں، نوال خالد رامے ہیں، نائمہ انور خان ہیں، عثمان خان ہیں، کبریٰ علی ہیں، رضا طارق ہیں، رحمہ حبیب ہیں، سعد اللہ طاہر ہیں، سلمہ خان ہیں، سمرین قریشی، شگفتہ ملک، شمائلہ خان، سلال خان، طہا عبدالصمد، عمر علی، ظفر علی، زینب شاہد، ذیشان ہاشمی اور زویا رحمان۔ تو ان سب نے یہ مطالبہ کیا ہے 50 لا کلرک سے، جو سابق لا کلرک تھے، جو پچھلے 10 سالوں میں سپریم کورٹ میں انہی ججز کے ساتھ خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اور اب ذرائع بتاتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ میں شاید ایک اور کچھ دھماکہ ہونے والا ہے۔ اب یہ ججز کچھ بولنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ جلد ہی کچھ بولنے والے ہیں، کچھ آنے لگا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ظاہری بات ہے
چیف جسٹس قاضی فائد صاحب نے تو سہولت کاری کر دیا ہے حکومت کی کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کر لیں، انہوں نے تو لائسنس دے دیا ہے. اب اس لائسنس پہ اگر حکومت عمل درآمد کر دی تو بہت تاخیر ہو جائے گی، تو اس سے پہلے اب کچھ ہوگا. تو وہ ذرائع بتاتے ہیں ہونے والا ہے. آج اسی طرح اسلام آباد بار میں بھی وہ وکلا نے ایک کنونشن بلا رکھا ہے، آل پاکستان وکلا کنونشن ہے، اور وہاں پر بھی آج اسی آئینی ترمیم کو اور اسی آئینی عدالت اور چیف جسٹس قاضی فائزہ اور اسٹیبلشمنٹ اور اس پراکسی حکومت کے فارم 45 فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنی ہوئی جن کی حکومت ہے، ان کو آج وہاں سے چیلنج کیا جائے گا. اور اس میں سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ اس وکلا کنونشن میں بہت سے لوگ آسمان جہانگیر گروپ کے ہیں، انڈیپینڈنٹ گروپ کے، اور وہ آتم جی تارڑ نے جس کو بیچ دیا ہوا ہے اس گروپ کے ہیں. وہ آج وہاں پر کیا کہیں گے آپ سنیے گا، ہم آپ کو سنائیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.